नाजरीन, दुनिया में तगय्युरात और तब्दीलियां बड़ी तेजी से आ रही हैं होगी और ये जैसे लग रहा है। चाइना की जो राइज है, उनकी इकोनॉमिक और मिलिट्री राइज जो है, एस्ट्रोनॉमिकल राइज है, उसके ग्रुप जो ऊपर अमेरिका ने बना बना रखा दिया, है। जिसमें इसराइल और इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स और जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जब अमेरिका ने आप अफगानिस्तान में लॉन्च किया, उन्होंने अपना पॉलिसी, अफगान पॉलिसी लॉन्च यूटू की, को जो गालिबन क्वाड ऑफ वेस्ट एशिया भी कह रहे हैं। तो इसका जाहिर है कि ये बड़ी रैपिडली हुआ है, दो दो साल के अंदर अंदर ये दोनों तीनों चीजें। खैर, वो क्वाड तो जरा पहले शुरू हो गया था को नजर 2007 आता में, है और कि फिर हमारी हर इस मुश्किल मुकाम पे हमारी जो मदद की, वो गैर एलानिया तौर पे विंडो जो और हमें मिली चाइना को दुनिया की तरफ जाने की। हम पहला मुल्क थे जिसमें नॉन कम्युनिस्ट जो एयरलाइंस हैं वो चाइना गई, मौजूदा और हुकूमत हमने जो इस बारे में, या मौजूदा जो पॉलिसीज हैं, वो इस बारे में बड़ी खुशहाइन है। की, और खुद प्राइम मिनिस्टर ने पिछले ने कहा कि वहां पे हमने लोग ला के वापस यहाँ बसा दिए, जिसका आज शाखसाना ये है कि टेररिज्म बढ़ गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद इलाही, आप देख रहे हैं डिस्क्लोजर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, दुनिया में तगय्युरात और तब्दीलियां बड़ी तेजी से आ रही हैं, और ये हमेशा से ही दुनिया के जो मामलात हैं उसमें मुल्कों के आपस के जो ताल्लुकात में तगय्युरात आते रहते हैं। जैसे वो किसी ने कहा था कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और फोज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट ही जो है वो ही एक परमानेंट चीज है, बाकी तमाम चीजें चेंज होती रहती हैं। एक बाइपोलर वर्ल्ड थी, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दो बड़ी सुपर पावर्स थी। फिर एक सुपर पावर खत्म हो गई और सोल सुपर पावर का ईरा आया। फिर उसके बाद कुछ मल्टी पावर भी शुरू हो गई, और अब एक और बाइपोलर वर्ल्ड समझने का कि पैदा हो रही है, लेकिन अकेले नहीं होगी, वो अलायंसेस के थ्रू होगी जैसे लग रहा है। चाइना की जो राइज है, उनकी इकोनॉमिक और मिलिट्री राइज जो है, एस्ट्रोनॉमिकल राइज है, उसके ऊपर अमेरिका खाइफ है, और वो समझता है कि दुनिया में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। उसके लिए उसने इस रीजन में भी अपने अलायंसेस और बढ़ाने शुरू किए हैं, ताकि जैसे एक ज़माने में सीटो और सेंटो ऑर्गेनाइजेशंस थी कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म और सोशलिज्म के लिए, अब चाइना के लिए नए यहाँ पे ग्रुप्स जो हैं बनाए जा रहे हैं। तो इस पे हम बात करेंगे कि इन ग्रुप्स का, चूंकि इस रीजन में बन रहे हैं, और पाकिस्तान जो है चाइना का एक क्लोज स्ट्रेटेजिक अलाय है, उसके फॉल आउट्स पाकिस्तान पे क्या हो सकते हैं और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। हमारे से आज बात करने के लिए मौजूद है तारिक लोधी साहब, जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, और अब भी उनका इंटरनेशनल और नेशनल थिंक टैंक्स के साथ मुंसलिक हैं, और उनकी सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत गहरी नज़र है। तो हम उनसे ये पूछेंगे कि इस मामलात के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वेलकम सर टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम थैंक यू अस्सलाम। नवीद, आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया आपके साथ इंटरेक्ट करूं और अपनी सोच और अपने ख्यालात जो हैं वो आपके जरिए अपने भाइयों को, अपने हमवतनों को पहुंचाऊं। जी जी, लोगों को इसको बहुत, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जिस तरह की इनसाइट आपकी होगी अपने एक्सपीरियंस की वजह से, आपका जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर, जो आपकी स्टडी है, तो लोगों के लिए बड़ा ये चशम कुशा एनालिसिस होंगे। तो सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि पहले यहाँ पे अभी क्वाड तश्कील दिया गया, जिसमें चार मुल्क थे, और अब जो है यहाँ पे I2U2 एक नया एक ग्रुप जो अमेरिका ने बना दिया, जिसमें इसराइल और इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चार मुल्क जो हैं इसमें शामिल हैं। और बज़ाहिर तो वो कह रहे हैं कि हमारा एरिया ऑफ फोकस जो है फूड है, एनर्जी है, और इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जाहिर है कि जो मेजर स्ट्रेटजी है अमेरिका की ऑफ कंटेनमेंट ऑफ चाइना, तो मेरा ख्याल है कि ये उसी के लिए सारा ये मेला सजाया जा रहा है। और पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान का क्लोज अलाय है चाइना का, तो उसका इम्प्लीकेशंस जो है पाकिस्तान पे डेफिनेटली होंगे, और पाकिस्तान इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। नवीद, मैं इस बात को इस तरह देखता हूं कि ये एक सिर्फ
محدود کویت تک یا I2U2 تک ہی نہیں ہے. اس کی شروعات ہوتی ہیں جب امریکہ نے آپ افغانستان میں لانچ کیا. انہوں نے اپنا افغان پالیسی لانچ کی، جو غالباً میرا خیال ہے 2015، 2016 میں کہیں ایف کی پاک، گئی تھی، جون ایف پاک جولائی جو میں. تھی. ایف پاک، نو جی. ناٹ ایف پاک، ہوں. افغان USA. اچھا. اور اس میں اس کی پالیسی کو لانچ کرنے کے بعد جب یہ آ، آ، اس کی اگر باریکی سے اس کو دیکھیں تو اس نے افغانستان سے نکلنے کے ساتھ ساتھ ایک جو پرانے ہی طریقہ کار تھی الائز کو، ان کو چینج شفل کیا تھا. ان کو آگے پیچھے کر کے اس نے انڈیا کے ساتھ پارٹنرشپ کو ترجیح دی تھی، اور پاکستان کے خلاف خاصے شدید سنگین الزامات سے لگائے تھے، جو کہ ہندوستان کی عام طور پہ ہندوستان لگاتا رہا ہے. تو یہ عمل اس وقت سے شروع ہو چکا تھا. اور اس کی اپنی اسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر کا بھی اعلان جنگ تھا. ٹھیک. ابھی شاید ہمارے بہت ساتھی اس چیز کو ابھی تک یہ سمجھتے ہوں کہ یہ کوئی 5th جنریشن وارفیئر کوئی سیاسی نعرہ یا کوئی اس قسم کی کوئی اصطلاح ہے جو کہ عام طور پہ صرف محظوظ کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی جدید، انتہائی پیچیدہ اور انتہائی تکلیف دہ، اثر انگیز قسم کی جنگ ہے، جس میں پاکستان جو ہے وہ بیچ میں کراس فائر میں پھنس رہا ہے. یہ تو یہ سر، میں اس پہ ہی آپ کو اس موقع پہ ذرا پوچھنا چاہوں گا. آپ کو میں اس پہ انٹروین کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ دیکھیے کہ کہاں پہ امریکہ، کہاں پہ پیسیفک ریجن، اور جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی انہوں نے بنا دی، یعنی جیسے کوارڈ تھا جس میں باقی 4 ممالک اور انڈیا بھی شامل ہے، جاپان شامل ہے، آسٹریلیا شامل ہے، US، جاپان، آسٹریلیا، انڈیا، اور انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ایک بنا کے جس کا بڑا اوپن مقصد امریکہ چائنا کو اکنامک اینڈ ملٹری کنٹینمنٹ اس کی جو ہے اس کو کرنا ہے. اس کے بعد اب یہ انہوں نے بنا دیا I2U2. اگین یہ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جو ہے اپنا ایریا آف انفلوئنس مڈل ایسٹ میں بھی اور ویسٹ ایشیا میں بھی، جیسے I2U2 کو کوارڈ آف ویسٹ ایشیا بھی کہہ رہے ہیں. تو اس کا ظاہر ہے کہ یہ بڑی ریپڈلی ہوا ہے، دو سال کے اندر اندر یہ دونوں تینوں چیزیں. خیر وہ کوارڈ تو ذرا پہلے شروع ہو گیا تھا 2007 میں، اور پھر 17 میں اصل میں ایکٹیویٹ ہوا، اور ساتھ ہی یہ I2U2. اور اس کے دوران ہی آپ نے دیکھا کہ وہ جب ٹرمپ ایرا میں ابراہم ایکارڈ بھی لانچ کیا گیا. تو یہ تانے بانے جو پورا کاپ ویب بن رہا ہے ایک، جس میں چونکہ آپ دیکھیں کہ انڈیا ہمارا رائیول ہے، چائنا کا رائیول ہے، اس کے اپنے ہمیں موٹیوز ہیں، اور امریکہ ہمارا الائے رہا ہے، لیکن اب اس کی جو پراکسیمیٹی ہے انڈیا کے ساتھ ہو گئی ہے. تو ان حالات میں آپ کے خیال میں ہم نے کوئی پریمپٹ کیا ہوگا اس چیز کو، یا ابھی ہم چھپ کر کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ایز یوزول یہ کیا ہوگا اور پھر ہم اس پہ ریئیکٹ کریں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو میں آپ کے آخری کوشچن سے واپسی کی طرف جاتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارے پریمپٹ کرنے کا تعلق ہے، یہ چیزیں ایسی حساس ہوتی ہیں کہ اور چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہیں، تو اس میں جو کچھ کیا جاتا ہے انتہائی رازداری سے کیا جاتا ہے. اب اس کے اندر کیا کچھ کیا کیا نہیں کیا، وہ صرف اور صرف اس کے ریزلٹ سے میں پتہ لگتا ہے، اور وہ بھی اگر آپ ان کا تجزیہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی حد تک اس کو پری ایمپٹ کیا ہے. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس ضمن میں، اور اس چیز کے ساتھ کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو. یہ 9 مئی والا جو واقعہ تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے ایک بہت بڑا حادثہ. اب اس چیز کو کن وجوہات کی بنا پہ کس وجہ سے ہم تسلیم کریں یا نہ کریں، مگر بعد کے جو حالات ہیں وہ اس چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ چیز جس طرح کا یہ خدشہ، یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے بارے میں جو پاکستان کے دفاع کے ذمہ داران ہیں، اس میں صرف فوج نہیں، اس میں پورا ملک اور حکومت سمیت سب شامل ہیں.
ان کو یہ مکمل طور پہ احساس تھا کہ یہ عنقریب ایسا وار کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں بڑی واضح طور پہ اور بڑے بڑے دبنگ طریقے سے جو مخالف عناصر ہیں وہ اس پروپیگنڈے کے اندر اور چین سازی جسے آج کہا جا رہا ہے اس میں شامل تھے. ٹھیک. جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے اندر یہ اس کو اسی طرح سمجھیے کہ چور کو چور کو موقع دیا گیا کہ وہ جائے وقوع پہ پہنچے اور اس کے بعد اس کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ یہ مومنٹ جو ہے یہ بغیر کسی بڑے تصادم کے بغیر کسی بڑے حادثے کے یہ لمحہ گزر گیا. اور اب اس کے اندر سے جو اس میں سے کرتے دھرتے اس کے ہوں گے ان کو ان کے مطابق جیسے حکومت سمجھے گی جیسے ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. قانون سمجھے گا ان کے ساتھ عمل کیا جائے گا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پری ایمپٹ ہو گیا ہے. اگر یہ فرض کیجئے کہ اگر یہ وہ جو مصر والے یا جو عرب سپرنگ والی صورتحال جی ڈیولپ کی جاتی ہے جو کہ جی سوشل میڈیا سے چلی تھی جی اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کامن عناصر ہیں تو اس صورت میں ہم بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں. جی. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر مسلسل پریشرز ایکسٹریم پریشرز دباؤ ڈالے جا رہے ہیں. ان ایکسٹریم پریشرز کے اندر ہم نے سب سے شروع میں دیکھا کہ یہ شروعات ہوئی اس کی ایف اے ٹی ایف سے. اور ایف اے ٹی ایف کی شروعات سے ہمارا بازو مروڑنے کے بعد جب ہم ایک خاص نہج پہ پہنچ گئے انڈر پریشر آ کے تو پھر ہمارے اوپر وار کیا گیا آئی ایم ایف کے تھرو دباؤ ڈالا گیا. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہماری ہر اس مشکل مقام پہ ہماری جو مدد کی وہ غیر اعلانیہ طور پہ اور کہیں پہ اعلانیہ طور پہ چین کی طرف سے ہمیں مدد ملی جس کی وجہ سے ہم اس شدید حملوں سے بچ نکلے. تو ہماری اس کے ساتھ ہماری ایک جانب تو ہماری چین کے ساتھ بنیادی ڈپینڈنس کی بات بھی آ جاتی ہے کہ ہم اس کے کس قدر انحصار کر رہے ہیں. دوسری ہمارے ساتھ اس کی دوستی کی بھی بات آ جاتی ہے اور پھر یہ ہمیں گھما کے بات لے کے آتی ہے کہ ان کا ون بیلٹ ون روڈ پروگرام جس کو BRI بھی کہا جاتا ہے وہ بھی اس پروگرام کے اوپر آ جاتی ہے. تو یہ پروگرام جب سے لانچ ہوا تو اس کا پائلٹ پروگرام جو تھا وہ سی پیک کی صورت میں پاکستان میں لانچ ہوا. اور سی پیک کا منصوبہ جو تھا اس کو جس وقت یہ لانچ ہوا تو اس وقت سے مغرب نے اس کے خلاف اور ہندوستان نے اس کے خلاف تمام اپنے طریقے سے مہم جاری رکھی. بدقسمتی سے پچھلی حکومت کے آغاز کے اوپر ہم نے کئی ایسی ڈیولپمنٹس دیکھی جو ان کو تشبیہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے مخالف تھے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ پاکستان مخالف ہوگی اور کس کے اگینسٹ ہوگی مگر جو اس کو رنگ دیا گیا وہ اس میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز جو تھی یہ پاک چین دوستی اور سی پیک میں رکھنا ڈالتی تھی. دوسرا ایشو ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا تھا وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو ایران کی اور اسرائیل کی شدت پسند ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت ہے اور جیسے اسرائیل چاہتا ہے کہ کسی طرح جو اس نے اس ایرانی انفلوئنس کو نام دیا ہے کہ ایرانین کوریڈور اس کو کسی طرح وہ ختم کرے تو اسی ضمن میں جو معاملات شام میں اور جو معاملات عراق میں ہوئے اور اب جو معاملات یہ لبنان میں ہو رہے ہیں یہ آپ اور نے اسی کے ساتھ ساتھ جو لطیف صاحب آپ نے جو یہ بات کی بڑی یہ صحیح آپ نے ہٹ کیا اس بات کو کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹینمنٹ کی جا رہی ہے آف چائنا اور وی آر اے کلوز لائی آف چائنا کمنگ ایون کلوزر ٹو چائنا رادر دین امریکہ. دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ پہلے بیلنس کرنے کی کوشش کی اپنی جو دونوں کے ساتھ دونوں ممالک کے ساتھ اور ہم نے برج کا رول بھی ادا کرتے رہے شروع میں ایون 50s میں اور 60s میں وی ور ونڈو جو ہمیں ملی چائنا کو دنیا کی طرف جانے کی. ہم پہلا ملک تھے جس میں نان کمیونسٹ جو ایئر لائنز ہیں وہ چائنا گئی اور ہم نے امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا ٹو ہیو انٹریکشن ود چائنا جب ہنری کسنجر یہاں پہ آئے اور وہاں پہ گئے. تو ہم نے جب سیٹو سینٹو کے بھی ہم ممبر بنے جو بیسیکلی ڈیفنس پیکٹ تھا اگینسٹ رشیا یا سوویت یونین فرسٹ وائلڈ سوویت یونین اس وقت تو تھا سوویت یونین اور چائنا کے خلاف اور ہم اس کے ممبر بن گئے. لیکن ہمارے میں اتنی تھی کہ ہم نے فوری طور پہ ہمارا فارن منسٹر بھی وہاں چائنا گئے پرائم منسٹر بھی گئے
اور انہیں بتایا کہ نتھنگ اگینسٹ چائنا. ہمارا چونکہ مسئلہ انڈیا کے ساتھ ہے، انڈیا کی کلوزنس سوویت یونین کے ساتھ ہے، تو ہمیں اس کا ہم پارٹ بنے ہیں. اور وہ بڑے پریگمیٹک لوگ ہیں چائنیز، دے انڈرسٹوڈ دس تھنگ. اور چوئن لائی جو اس وقت کے فارن منسٹر تھے، بڑے ویژنری آدمی تھے، انہوں نے کہا یس وی انڈرسٹینڈ دس تھنگ. اور انہوں نے پاکستان وزٹ بھی کیا، اور ہمارے ریلیشن شپ جو ہے لکیلی بڑا اچھا چلتا رہا. اب اس موقع پہ جب ہم چلے گئے ہیں کلوز چائنا کے، اور امریکہ جو ہمیشہ سے کنٹینمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کب سے کر رہا ہے، لیکن اب چونکہ چائنا ایک پاور بن گیا ہے ٹو بی ریکنڈ ود، تو اس کو شاید وہ کنٹین کرنا چاہ رہا ہے، کرٹیل کرنا چاہ رہا ہے. تو اس لیے پاکستان کو یہ دو تین جو بنائے ہیں گروپس، اس میں انڈیا کو رکھا ہے، اینڈ پاکستان از آؤٹ آف دیٹ. اب پاکستان کی اسمارٹنس یہ ہے کہ اسٹیئنگ کلوزر ٹو چائنا، جیسے ہم نے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس انہوں نے انویسٹمنٹ اس وقت کی سی پیک میں جب ہمارے پاس $1.5 بلین بھی انویسٹمنٹ، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی. اینڈ ناؤ دے ہیو ہیوجلی انویسٹڈ ان پاکستان. اور میرا خیال ہے کہ آپ نے بالکل یہ بات ٹھیک کی کہ جو اگر ہٹ کرنا ہے، اگر ٹینجیبلی دیکھیں تو سی پیک ایسی چیز ہے جس کو انڈیا بھی جس کے متعلق بول رہا ہے، اور باقیوں کو بھی اس کے اوپر، امریکہ کو بھی اس کے اوپر تشویش کا اظہار کرتا رہتا ہے. اور ظاہر ہے کہ تمام ایکٹیویٹی ہے. اور پاکستان کے لیے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا، سی پیک اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اور سی پیک کا فلیگ شپ پروجیکٹ جو ہے پھر وہ گوادر پورٹ ہے، اور اس پہ بھی آپ جانتے ہیں کہ چاروں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں. تو یہ تو بات بالکل طے ہو گئی کہ ہدف ہم نے بننا ہے، اور ہدف جو ہے سی پیک بنے گا. اب ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے وہ اہم بات ہے. ہماری جو اسٹریٹجیز ہیں وہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے. اب وی شوڈ بی ویری کلیئر آئیڈ کہ ہم نے کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے سچویشن کو. سر دیکھیے، آپ نے جو اس کا یہ بتایا بالکل درست بتایا. پاک چین سے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ اس وقت سے بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے جب ہم نے ان سے جو ہمارے بارڈر ایشوز تھے ان کو ریزالو کیا 60s میں، اور اس کے بعد سے ہمارے ان سے تعلقات لیول آف ہو گئے تھے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے بارڈر ایشوز سارٹ آؤٹ ہو جائیں تو وہ بنیاد بن سکتے ہیں ایک اچھے دیرینہ تعلقات کے. انفارچونیٹلی ہمارے دو نیبرز کے ساتھ کسی نہ کسی شیپ میں بارڈر ایشوز پریویل کرتے ہیں، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا اس میں کراس فائر میں آنے کا تعلق ہے کہ ان دونوں کی بڑوں کی جنگ میں، تو ہم اس میں آلریڈی آ چکے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں سے کسی قسم کی خراش کے بغیر نکل جائیں. اب تو ہمیں لڑنا پڑے گا، اور ہمیں لڑنا چاہیے. جس طرح لڑنے سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں توپوں کا رخ ادھر کرنا چاہیے، ڈپلومیٹیکلی ہر فرنٹ کے اوپر ہمیں فنکشن کرنا چاہیے. ابھی جو موجودہ حکومت جو اس بارے میں، یا موجودہ جو پالیسیز ہیں وہ اس بارے میں بڑی خوش آئین ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ایران کے ساتھ آپ نے جو اپنی ونڈوز کو کھولا ہے اور بہتر کیا ہے اور اس پر امپروومنٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے گو کہ شروع میں ڈیفیکلٹ ہوگی، مگر ان دی لانگ رن آپ کو تقویت پہنچائے گی. اب میں اس کی بارے میں دو منٹ اس میں لوں گا کہ یہ بنیادی طور پہ اسرائیل اور ایران کے جو شدید مخالفت تھی اس میں لپیٹا گیا تھا بیچ میں سعودی عربیہ بھی اور ایران. اور اس کے بعد جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ایرانین کوریڈور، یمن اور ایکشن ری ایکشن ہوتے ہوئے تو سعودی عربیہ کو بھی خاصا الجھا دیا گیا تھا. ابھی سعودی عربیہ اور ایران کے ساتھ جو کسی حد تک ریپروش میں ہوا ہے وہ ایک بڑا خوش آئین ہے. اس سے پاکستان کو بڑا بڑا اسپیس ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ چائنا کے ساتھ سعودی عربیہ کے حالات بہتر ہوئے ہیں، جس سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ چائنا کی موجودگی ان تینوں جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اس چیز سے اس نے بڑا اثر کیا ہے کہ ان حالات یہاں سے تھوڑے سے کشیدگی میں کمی پیدا ہو. آپ اور ایک اور چیز آپ نوٹ کیجئے کہ جیسے جب بھی آپ ایران کے ساتھ دوستی کا ہاتھ مزید آگے بڑھاتے ہیں تو اسی وقت آپ کے بلوچستان میں جو تخریبی کاری ہے اس میں یکدم اضافہ ہوتا ہے.
ابھی بھی آپ کا بلوچستان میں جو ریسنٹ واقعات ہو رہے ہیں اور جو چیف کی وزٹ ہے، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے درمیان گہرا تعلق ہو، اس چیز کا جواب ففتھ جنریشن وارفیئر کے ڈاکخانے کے ذریعے آپ کو اس کا جواب مل رہا ہو؟ تو یہ جو ادارے ہیں جو ہیں وہ بہت سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کی میسیجز کے ان کو کنوے کیے جا رہے ہیں. اور یہ بھی بات بڑی باعث تقویت ہے کہ ہم سب لوگ اس وقت جو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہم کسی طرح بھی تخریب کاروں کو اسپیس نہیں دے رہے. ابھی اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے تخریب کاری کی بات کی تو تحریک طالبان پاکستان کا بھی ذکر آتا ہے، کنیکٹڈ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان سب کی جو جینیسز ہیں وہ ایک ہی جگہ جا کے ملتی ہیں. یہ تمام جو کچھ ہیں، یہ فیڈ جو نرش کر رہے ہیں، جو یہ اپنے آپ کو توانا کر رہے ہیں، یہ غیر ملکی اداروں کے فنڈ سے، ان کی تربیت سے، ان کی انٹیلیجنس سے یہ کاروائیاں کر رہے ہیں. یہ سر اور آپ نے جو اس بات ٹھیک چیز کی کو ہے، ایک ساتھ. میں اس پہ پوچھنا چاہوں گا. یہ آپ نے جو ابھی بات کی ہے، ظاہر ہے کہ یہ انہی باتوں کا شاخسانہ ہے. داسو ڈیم پہ جو انجینئرز پہ مارے گئے 9 چائنیز، اس کے بعد بالکل. کام میں تعطل آ گیا، اور پہلی دفعہ یہ ہوا، ورنہ چائنیز برداشت کرتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ. لیکن سر یہ بات ہے کہ جیسے ابھی بھی دوبارہ بات چیت ہوئی، اور اس دفعہ تو چیف آف آرمی سٹاف نے افغانستان کو ڈائریکٹلی میسج دیا کہ یہ تحریک طالبان پاکستان آپ کے سوئل سے آپریٹ کر رہی ہے، جو کہ دوحہ جو آپ نے اکارڈ کیا تھا اس کے شرائط کی خلاف ورزی بھی ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی تنبیہ کی کہ افغانی جو ہیں باشندے وہ یہاں پہ بھی انوالوڈ ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی ہے 2 واقعات کے بعد، جس میں جو لیٹسٹ ہے وہ یوب پہ جو ایف سی پہ اٹیک ہے، اس کے بعد انہوں نے خاص طور پہ، کیونکہ کوئٹہ گئے، انہوں نے بات کی اس پہ. اور اس کے بعد ڈیفنس منسٹر نے بھی، خواجہ آصف نے بھی اسی بات کو ریٹریٹ کیا کہ افغانستان کو اس کا دیکھنا چاہیے کہ وہ، اس کے مقابلے میں ان کا جو سپوکس پرسن ہے، شاید آپ نے ان کا بیان دیکھا ہو، ذبیح اللہ مجاہد کا. انہوں نے بڑا ایک ریڈیکلس بیان دیا کہ جی اگر آپ کے پاس ٹی ٹی پی کے اگینسٹ کوئی ثبوت ہے کہ وہ افغانستان میں، تو لائیے ہمیں دے، وہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں. اور پچھلے 2 سال سے وہ دیکھیے. نیگوسیشن کرا رہے ہیں. 2 دفعہ 3 دفعہ یہاں پہ ہائی لیول ڈیلیگیشنز گئے ہیں جنہوں نے نیگوشیٹ کیا، ٹاکس کی، اور خود پرائم منسٹر نے پچھلے نے کہا کہ وہاں پہ ہم نے لوگ لا کے واپس یہاں بسا دیے، جس کا آج شاخسانہ یہ ہے کہ ٹیررزم بڑھ گیا ہے. تو سر یہ جو پالیسیز نی جرک پالیسیز ہیں، کبھی آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں لوگوں کو اور ہمیں پتہ نہیں ہے، کبھی آپ اس پہ کچھ فیصلے کرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں لگتا کہ کن قوانین کے تحت، کس اسٹریٹجی کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح تو آپ نے ایک دفعہ فیصلہ کر دیا، پھر تو آپ 10 سال اسے 20 سال بھگتتے رہیں گے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ کیسے اس کو اسٹریٹجائز کیا جائے؟ اچھا. دیکھیے، میرے پاس جو محدود معلومات ہیں یا جو میرا محدود ایکسپیرینس ہے اس کے تحت میں آپ کے سوال کو 2 حصوں میں جواب دوں گا. ایک حصہ کہ ٹی ٹی پی ہے کیا اور اس کی موجودہ پوسچر کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب قبائلی علاقوں میں آپریشن ہو رہے تھے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں سے ہجرت کر کے افغانستان میں چلے گئے. افغانستان میں اس وقت حکومت جو تھی وہ زیر اثر تھی ای سیف کے، نیٹو کے، اور یوں سمجھیے کہ کٹ پتلی حکومت تھی، اور وہاں پہ ہندوستان کا بڑا اثر رسوخ تھا. ہمارے پاس اس قسم کی اطلاعات اس وقت میڈیا میں آ رہی تھیں کہ وہاں پہ ان کے اوپر ان کا دست شفقت ہے، ہندوستان کا اور مغرب کا. تو وہ اب ظاہر ہے جب اتنے عرصے سے ان کے پاس ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ماسٹر ہینڈلرز یا اسپانسرز ہیں وہ وہی پرانے وہی رہے ہوں گے؟ نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب طالبان کی میرا خیال ہے 3rd جنریشن ہے اس وقت جو کہ آپ وہاں پہ حکومت میں ہے اور عمل دخل کر رہی ہے، جو اگر ہم مجاہدین کے ٹائم سے اس کو آگے لے کے آتے ہیں تو اس وقت وہ تمام لوگ ان کا جو امریکہ کے ساتھ
چاہے دشمنی طور پہ چاہے بعد میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی دوحہ میں، وہ امریکہ کی مرضی کے خلاف ادھر نہیں آ سکتے تھے. لہٰذا ان امریکہ نے ابھی بھی اپنا اسپیس رکھا ہوا ہے، اور اس کو وہ وقتاً فوقتاً اپنے ڈرونز ادھر بھیج کے اس چیز کو ری آئیٹریٹ کرتا رہتا ہے. لہٰذا ایک تیسری چیز یہ ہے کہ طالبان جو ہیں اب انتہائی میچور ہو چکے ہیں، اور وہ فن اسے جو آپ ڈپلومسی کہتے ہیں اس کے اندر بھی کافی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. تو لہٰذا وہ آپ کا اگر آپ کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کا انسٹرومنٹ ہے تو اس کو وہ تباہ کر کے یا بند کر کے کیوں رکھتے ہیں؟ لہٰذا وہ اس کو اسی حد تک رکھیں گے کہ وہ ان کے تعلقات کو خراب نہ نہیں نہیں، تعلقات تو مگر خراب ہو رہے اگر ہیں. بڑا اس سے میرا بڑے خیال ہے وہ کہ اس لیول پہ جی بات جی پہنچ گئی ایک حد تک کہ جدھر تک وہ ہم نے انٹروین کرنا پڑ گیا چیف کو بھی اور ڈیفenس منسٹر کو. ابھی تو وہ 2 ماہ پہلے برابر ڈیفenس منسٹر گئے ہیں ڈیلیگیشن لے کے وہاں پہ ان سے گفت و شنید کرنے کے لیے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے، بالکل ڈپلومیسی میں ماہر ہو گئے ہیں، تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر کے بھی وی کین گیٹ اوے ود اٹ. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے وہ نقصانات ہوں گے، شدید نقصانات ہوں گے ان کے تعلقات میں اگر یہ ایسی جاری رہے گا، کیونکہ ڈیلی بیسس جی پہ کلنگ ہو رہی ہیں. وہ قابل ابھی پیچھے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کو ریلوکیٹ کر رہے ہیں ننگرہار کنڑ جو پروونسز ہیں پاکستان کے قریب، وہاں سے دور لے جا رہے ہیں شمالی افغانستان میں، نارتھ تاکہ کی یہاں طرف. پہ ان کا انفلوئنس نہ ہو. تو آج یہ بات کر رہے ہیں. ایک اور بات کی ذبیح اللہ صاحب نے کہ پاکستان جو بات کر رہا ہے دو ایکارڈ کی، وہ تو یہ جو افغان طالبان ہیں اور امریکہ اس کے درمیان میں تھا، اس میں پاکستان کو نہیں رکھا ہوا تھا ہم نے. لیکن اس کی پہلی شک یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کو یہ جو طالبان گورنمنٹ ہوگی یہ اپنے سوائل پہ کسی بھی گروپ کو آپریٹ نہیں کرنے دیں گے جو امریکہ کو یا اس کے الائز کو نقصان پہنچائے. تو پاکستان تو آل along جو ہے پھیلائے تھا وار آن ٹیرر پہ، تو اس لحاظ سے تو ہم شامل ہیں، بیچ میں ہمارا ذکر موجود ہے. اگر تو ٹیکنیکلی بات تو ہو رہی ہے، ویسے تو ان کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے، لیکن نہیں، بات یہ ہے نوید، بات یہ ہے کہ جو یہ فورن ڈپلومسی ہوتی ہے اس میں شرم اور جذبات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، پہلی چیز. یہی لگ رہا ہے. دوسری دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات آپ کی جس نے جو بتائی یہ میری بات کی تائید کرتی ہے کہ ان کے جو جو تعلقات امریکہ کے ساتھ یا امریکہ کا جو اثر رسوخ ان پہ ہے وہ ان کے اگینسٹ نہیں کریں گے، بلکہ جن کو امریکہ سمجھے گا کہ دہشت گرد ہیں انہی کے دہشت گرد سمجھا جائے گا. لہٰذا اگر وہ اس کو نہیں سمجھتے اور امریکہ ان کو سمجھے گا جس کو ہندوستان نہیں سمجھتا کہ دہشت گرد ہے، تو اس کو بھی وہ دہشت گرد نہیں سمجھ پائے گا. اب چونکہ یہ ان لوگوں کے اندر میرا اپنا تنقید جو ہے طالبان کے تھرو نہیں آ رہی ہیں، وہ ڈائریکٹ آ رہی ہیں اور وہ غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں شد و مت سے. اور یہ ایک اگر اس وقت طالبان اگر ان کو نارتھ کی طرف بھی لے کے جائیں گے تو یہ اپنی ان کے ساتھ تعاون ان کا NRF کے ساتھ تعاون بڑھے گا. ابھی اور آپ ہمارے یہی خرچے پہ، دیکھیے کہ ہاں جی ہمارے ایکسپنس پہ ہمارے ہمارے نقصان پہ. ایکسپینس پہ ابھی کہ آپ یہ آپ پے دیکھیے کریں. لیکن بالکل. یہ ابھی بہرحال آپ نے میرا جی جی اس کے اندر میں مختصر کروں گا. جی اس بالکل. کے اندر ہمیں ایک ہی ہمارا یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں جتنے زیادہ فرنٹس ہم بند کر سکتے ہیں ہمیں فرنٹس بند کرنے چاہیے. ہمیں اپنے لاسز کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے، ہمیں منافع کی طرف جمپ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس بالکل وقت ٹھیک ہمیں فرمایا. وہ والے کرنے چاہیے اور اس کے اندر بہت سارے پاسبلٹیز ایسی ہیں جو کہ آپ طالبان کے ساتھ جو ان کو آفر کر سکتے ہیں اس کے عوض کہ ان کے یہاں پہ اپنے انٹرسٹ ہوں کہ یہاں پہ امن قائم. بالکل ٹھیک آپ ٹھیک کا ہے. انٹرسٹ تھا پہلے وہاں پہ کہ امن قائم ہو، آپ نہیں کرا سکے. ابھی آپ کے ملک میں پرابلم ہے، ابھی آپ کو چاہیے کہ ان کو ایسی 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 انڈرسٹینڈنگ پہ لے کے آئیں جہاں پہ ان کو یہ چیز واضح ہو جائے، ان کو فائدہ ہو، پریکٹیکلی فائدہ ہو، زبانی میں نہیں. اب دوسری چیز آتی ہے سی پیک کے حوالے سے، اس کے ریفرنس سے جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا. یہ تمام جتنے لوگ ہیں یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں سی پیک کو. سی پیک پہلی ہندوستان اور یہ سب یک زبان ہو گئے.
ایک ساتھ سی پیک کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ کرنے سے آپ الجھ جائیں گے، چائنا ادھر الجھ جائے گا. اس کا جو افریقہ کی طرف، مڈل ایسٹ کی طرف، اور جو اس کے ایران کی طرف جو ایک یہ نیا الائنس پاسبل ہے بننے کا، اس میں رکاوٹ پڑ جائے گی. تیسری چیز اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ویسٹ کا اور چائنا کا جو لڑائی بیسیکلی جو ہے مخالفت، وہ چین کی بالادستی تھی، جو کہ ٹیکنالوجی میں بالادستی ہو رہی تھی. اس ٹیکنالوجیکل بالادستی کو روکنے کے لیے ہر ذریعہ استعمال کیا جا رہا ہے. اسی ایگزیکٹلی. واسطے ساؤتھ وہ پیسیفک کمانڈ بنی، اسی میں انڈیا کو شامل کیا گیا. انڈیا کے کیونکہ بارڈرز اس کے ساتھ بہت زیادہ ملتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ادھر جاپان ہے، اور وہ کویت بھی اسی صورت میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اور کیوں آکس بھی تشکیل بنایا کیا ہوا. جا رہا ہے. آکس جو ہے وہ اس کے ہاں، اندر بھی سب بیریز آسٹریلیا، نیوکلیر یو سب کے، بیریز یو دے ایس کے. اے. جی جی. اور وہ سارا یہ سارا ویسٹ جو ہے، یہ اس کو چاروں طرف سے چھوٹے 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 ایگریمنٹس کے ساتھ گھیر کے اور ان کو کنیکٹ کر رہا ہے آپس میں. ایک کوئی اکنامیکل پہ ہو جائے گا، کوئی ایک ہوگا درمیان میں، ایک ڈیفenس کا، اور اس کی چلے گا. ابھی پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے یہ کہ وہ چین کے ساتھ بہت خاص طور پہ ٹیکنالوجی کے اندر، اس کے اندر اس کے ساتھ ڈیپ کوآپریشن کی طرف وہ توجہ دے. حالانکہ ہماری اچھی کوآپریشن ہے، اچھے جہاز ہم مل کے بنا رہے ہیں، اور کئی چیزیں دفاعی اس میں بنا رہے ہوں گے جس کا مجھے علم نہیں ہے. مگر ہمیں چاہیے کہ اس کو مزید کریں. ہمیں ٹیکنالوجی کے بارے میں چین کے ساتھ مل کے یہاں پہ زیادہ. ایجوکیشن کے لیے، ہاں جی. ہاں اور اس کی کرنے کے لیے ہمیں وہ بڑھانا چاہیے. انسٹیٹیوٹس وغیرہ ادھر ڈیولپ کرنے چاہیے، جی. آپس میں ایکسچینجز زیادہ کرنے چاہیے. اور اس بالکل. چیز کو ہمیں جتنی تیزی سے ہم کر سکتے ہیں. اور اس چیز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ شاید سویلین سیکٹر جو ہے وہ اپنی بے پناہ مجبوریوں اور مشکلات کی باعث شاید وہ اس چیز کو اتنا وہ نہ کر سکے. تو یہ ٹیکنالوجی ماڈرنائزیشن جو ہے، یہ بھی فوج کے اس کے پاس آنی چاہیے، جس کو وہ مل کے کریں. کیونکہ تمام ٹیکنالوجی دنیا بھر میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ دفاع میں استعمال ہوتی ہے. تو یہ درست ہوگا، اچھا ہوگا کہ دفاع میں ہو، اور اس کے بعد پھر وہ کمرشلائز ہوتی ہے. جی. تو ہمیں بہت ضروری ہے، کیونکہ بنیادی جھگڑا جو اب ریز کیا ہوا ہے انہوں نے سیمی کنڈکٹرز کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر پابندی کی ہے. ابھی امریکہ نے ایگریمنٹ کیا ہے انڈیا کے ساتھ سیمی کنڈکٹرز ڈیولپ کرنے کے لیے. تائیوان میں واحد فیکٹری ہے دنیا کی جو کہ سیمی کنڈکٹرز بناتی ہے. اسی وجہ سے وہ تائیوان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ون. اور وہ نہیں چاہتے کہ چائنا کے جو ہے اس کے اوپر جس طرح وہ چاہتا ہے کہ وہ تائیوان کو جو ہے اپنے زیر اثر لائے، ہانگ کانگ کی طرح اس کو ساتھ شامل کرے. تو اس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے. یہ جنگ جو جی. ہے یہ بڑی آگے تک جائے گی. جی بالکل ٹھیک ہے طارق لودھی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور قیمتی آراء کا. ہمارے پاس وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، اس کو ہم سیریز کے طور پہ چلاتے رہیں گے، کیونکہ یہ ایشوز بہت اہم ہیں، اور آپ کی جو رائے ہے، انالیسز ہے، وہ بہت اہم ہے لوگوں کے لیے اور پالیسی میکرز کے لیے. تو ہم انشاءاللہ دوبارہ اس پروگرام کی طرف آئیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم.